अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मियां अकील अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज इस वीडियो में बड़ी ही बड़ी खबरें हैं। छोटी खबर तो कोई है ही नहीं। सबसे पहली खबर जिस पर हम बात करेंगे, हुकूमत ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी को इनकार करने का फैसला कर लिया, नो मोर कहने का फैसला कर लिया। ये फैसला क्या है, इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरी खबर जो आपके साथ शेयर होने जा रही है वो भी इसी से मुतल्लिका है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने जस्टिस मुनीब को इन किया कमेटी में और हुकूमत ने जस्टिस मुनीब अख्तर को दोबारा आउट कर दिया। इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करूंगा। और तीसरी खबर जो है आपके साथ शेयर होने जा रही है वो है आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी। जी बिल्कुल, ये भी खबर, तीनों खबरें बॉम्ब हैं, बॉम्ब, जो कि आपको सुनाने जा रहा हूं। व्लॉग इंतहाई दिलचस्प होगा, अहम होगा, पूरा लाजमी सुनिएगा इसको। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने आज के इस व्लॉग का बाकायदा आगाज करूं, मेरी आपसे दरखास्त है, फौरी तौर पर यूट्यूब पर जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि मेरी जानिब से बनाई गई तमाम वीडियोस आप तक फौरी पहुंच सकें। अब नाजरीन, आज की इस व्लॉग का बाकायदा आगाज करते हैं। खबरें बहुत ज़्यादा थीं, बल्कि खबरों में से जो बड़ी खबरें थी उनका इंतखाब करना ज़रा मुश्किल था। मैंने चंद खबरें आपके साथ शेयर की हैं। अब नाज़रीन, बात यह है, जल्दी से ज़रा खबरों की तरफ आ जाता हूँ क्योंकि खबरें बहुत ज़्यादा हैं। अगर मैं तफसील ज़्यादा में चला गया तो फिर ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। कोशिश करूँगा कि 10 से 15 मिनट में आपको सारी तफसीलात शेयर कर सकूँ। नाज़रीन, बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से रोज़ाना पेशरफ्त हो रही है, रोज़ाना नए कवानीन हो रहे हैं, रोज़ाना उन कवानीन पर जो है डेवलपमेंट्स हो रही हैं, रोज़ाना, क्योंकि सारी लड़ाई, मुल्क की सारी लड़ाई जो है वो अब अदालतों में हो रही है। सियासी मैदानों में तो हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत पीछे छोड़ दिया। हमने देखा कि इमरान खान जो पहले दावे करता था कि जनाब मेरी एक कॉल के ऊपर शहर बंद हो जाएंगे, मेरी एक हड़ताल के ऊपर, मेरे एक ऐलान पर हुकूमत को जाम कर दूंगा, पूरा मुल्क जाम कर दूंगा। इमरान खान की लगातार कालें फ्लॉप हुई, लगातार जलसे फ्लॉप हुए, लगातार एहतजाज फ्लॉप हो गए। आज तो अलीमा खान जो थी वो मिन्नतों तरलों पे उतर आई कि जनाब इमरान खान कह रहा है कि अब नहीं निकलोगे तो कब निकलोगे। तो बात यह है, अब सारी लड़ाई जो है इमरान खान की उम्मीदें हैं जजिस से कि जनाब जजिस इमरान खान के साथ खड़े होंगे। और इसीलिए हुकूमत ने फौरी तौर पर 3 बिलों की मंजूरी दी है। आज ये 3 बिल सबसे पहले काबीना से मंजूर किए गए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम कर दी गई है। दूसरा बिल है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की तादाद बढ़ाकर उसमें इजाफा कर दिया गया है। तीसरा बिल जो है वो है, सुप्रीम हुकूमत ने तीनों सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी है। अब तीनों सर्विसेज चीफ की, किसी एक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की नहीं, आर्मी की भी, एयरफोर्स की भी और नेवी की भी। तो ये तीनों 5 जो बिल हैं ये हुकूमत की जानिब से आज कौमी असम्बली में पहले काबीना में पेश किए गए, काबीना से मंजूरी ली गई और फिर उसके बाद कौमी असम्बली में पेश करके कौमी असम्बली से भी मंजूरी ले ली गई। और कौमी असम्बली का इजलास तो कल 11:30 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया, लेकिन सेनेट का इजलास अभी चल रहा है और ऐन मुमकिन है कि ये तीनों बिल सेनेट से भी मंजूर हो जाए और कल का जब सूरज निकले तो ये तीनों मुल्क के कवानीन बन जाएंगे। कल जुडिशल कमीशन का इजलास भी है, वो भी इंतहाई है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन मुख्तसर सा आपको इन तीनों बिलों के हवाले से बताता चलूं कि इन बिलों के आने के बाद अब मुल्की कवानीन में कौन सी तब्दीली आई है। सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से। देखें, बाकी सारी चीज़ें तो आम हैं, पहले भी हम बहुत मरतबा डिस्कस कर सके हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो जो कार्रवाई होगी वो रिकॉर्ड की जाएगी, अवाम को दी जाएगी और 50 रुपये फी सफ़े पे दी जाएगी। ये भी आज का कानून है, 50 रुपये फी सफ़ा। और दूसरी बात जो है नाज़रीन, इससे भी पैसे कमाए जाएंगे। 50 रुपये फी सफ़ा खर्चा आता नहीं है एक सफ़े पर, लेकिन इससे 50 रुपये फी सफ़ा कानून दी जाएगी। अच्छा, ये तरमीम की कॉपी दी जाएगी। दूसरी जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, हुकूमत अपील जो होगी वो 1 माह के अंदर की जाएगी। और जो सबसे बड़ा सवाल बार बार उठाया जा रहा था कि जो आईनी बेंच बनेगा उसकी अपील कहाँ लगेगी, उसकी अपील जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत उसकी अपील 30 रोज के अंदर दायर की जाएगी
اور لارجر آئینی بینچ میں اس اپیل کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے، جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکومت کی ورکنگ کو حکومت نے سپریم کورٹ آف پاکستان کی ورکنگ کو کنٹینیو رکھنے کے لیے، رکاوٹ نہ آنے کے لیے، جاری رکھنے کے لیے پہلے قانون بنایا تھا کہ جناب سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک چیف جسٹس کی مرضی چلتی تھی، پھر اس قانون میں چیف جسٹس آف پاکستان، سینئر موسٹ جج اور نیکسٹ سینئر جج کو شامل کر دیا گیا۔ لیکن جب دیکھا کہ جسٹس منیب اختر سپریم کورٹ آف پاکستان کی کارروائیوں میں جو ہے وہ رکاوٹیں ڈالتے ہیں، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے مقدمات کو سننے سے زیادہ عدالتی چھٹیوں پر انحصار کرتے ہیں، تو پھر حکومت نے اس قانون کو تبدیل کر دیا اور چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ اختیار دے دیا کہ جو تیسرا جج ہوگا وہ چیف جسٹس آف پاکستان نومینیٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ہوا تھا قاضی صاحب فائز عیسیٰ صاحب کے دور میں۔ پھر اس کے بعد آج حکومت نے ایک نئی تبدیلی کر دی ہے۔ اچھا، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا بھی آپ بتا دوں، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس بینچ میں سے، اس کمیٹی میں سے، جب جسٹس منیب کمیٹی اجلاس میں شریک نہیں ہو رہے تھے، سپریم کورٹ کی کارروائی کو جیم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو چیف جسٹس سابقہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس منیب کو نکال کر جسٹس امین الدین خان کو بینچ میں شامل کر دیا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے اس کمیٹی میں شامل ہونے سے انکار کیا تھا۔ اب اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے ایک نیا جو ہے وہ ترمیم کر دی گئی ہے، اور اس ترمیم میں یہ کر دیا گیا ہے، کیونکہ جسٹس یحییٰ آفریدی جس دن چیف جسٹس آف پاکستان بنے، انہوں نے فوری طور پر اس کمیٹی کو ریکانسٹیٹیوٹ کیا، جسٹس امین الدین خان کو آؤٹ کیا اور جسٹس منیب اختر کو دوبارہ کمیٹی میں شامل کر کے 3 رکنی کمیٹی بنا دی، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر۔ اب حکومت نے آئین میں دوبارہ اس قانون میں، پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون میں دوبارہ تبدیلی کر دی ہے، اور اب اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان حکومت نے یہ پارلیمان نے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب وہ 3 رکنی کمیٹی 3 ججز پر مشتمل تو ہوگی، لیکن ایک جج چیف جسٹس آف پاکستان ہوگا، دوسرا جج سینئر موسٹ جج ہوگا، اور تیسرا جج جو ہوگا وہ آئینی بینچ کا سینئر ترین جو ممبر ہوگا، یعنی آئینی بینچ کا جو سربراہ ہوگا، وہی اس کمیٹی میں شامل ہوگا۔ تو اب جسٹس منیب اختر کیونکہ آئینی بینچ میں شامل نہیں ہونے جا رہے میری اطلاعات کے مطابق، تو اس لیے جسٹس منیب اختر ہو گئے آؤٹ، اور انتہائی کم امکانات ہیں کہ ایک مرتبہ پھر جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال خان مندوخیل یا ان میں سے کوئی جج جو ہے وہ دوبارہ سپریم کورٹ کی اس انتظامی کمیٹی میں شامل ہو جائے۔ تو یہ تو تھی یہ بڑی خبر کہ جسٹس امین الدین خان، جسٹس منیب اختر آؤٹ، اور دوسرا جو جج ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کون سا جج بنتا ہے، وہ جج ہو جائے گا۔ اب ناظرین، دوسرا جو قانون ہے وہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ججز کی تعداد پہلے 17 تھی، پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 4 ججوں کو لا کر سپریم کورٹ آف پاکستان کے مقدمات کو جو ہے وہ جلد نمٹانے کی کوشش کی، لیکن اس پر ہمارے جو یوٹیوبرز دوست تھے، ڈالر ٹیوبرز دوست تھے، جن کو ڈالرز پیارے ہوتے ہیں، یہ ڈالرز والی بھی ویسے ایک بڑی مثال ہے۔ مجھ سے ایک شخص نے کمنٹ کیا کہ آپ کے ویوز بڑے کم آتے ہیں، تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میرے لیے بڑا آسان ہے کہ میں آج جھوٹ بولوں، عمران خان شروع کر دوں تو میرے ویوز آج بڑھ جائیں گے، لیکن مجھے ڈالرز نہیں کمانے، مجھے عوام کو سچی انفارمیشن دینی ہے، اور تاکہ میرے جو صحافتی ذمہ داریاں ہیں، جو میری پیشہ ورانہ ذمہ داریاں ہیں، میں ان کو ادا کروں۔ اچھا، ان ڈالر ٹیوبرز نے شور مچایا، اور الٹیمیٹلی ہوا یہ کہ وہ 4 میں سے 2 ججز چلے گئے، 2 ججز آگے۔ اب ان 2 ججز کو بھی آؤٹ کرنے کا جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ فل کورٹ اجلاس میں ان 2 ججز کو نہیں بلایا گیا، ان 2 ججز کو ڈسکریمنیٹ کر دیا گیا، ان 2 ججز کی تضحیق کر دی گئی کہ بھائی آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کا حصہ نہیں ہیں، آپ دونوں جائیں اور جا کر اپنے مقدمات سنیں، آپ فل کورٹ میں شامل نہیں ہیں۔ تو یہ ان دونوں ججز کی توہین تھی۔ تو اب اس بنیاد پر اب حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے، اور اس حوالے سے پہلے کابینہ اور پھر قومی اسمبلی سے اب اس بل کی منظوری بھی ہوگی ہے کہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز 17، جو پہلے چیف جسٹس آف پاکستان کو ملا کر 17 تھے، اب وہ 17 سے بڑھ کر تعداد 34 کر دی گئی ہے۔ اب جوڈیشل کمیشن اس کا فیصلہ کرے گا کہ اس کو 16 ججز چاہیے، اس کو 17 چاہیے، 24 چاہیے، یا اس کو 28 چاہیے۔ اس بات کا فیصلہ جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جو ہوگا وہ کرے گا۔ اور جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کل پہلا اجلاس ہونے جا رہا ہے، اور یہ اجلاس انتہائی اہم ہے کیونکہ اس میں کانسٹیٹیوشنل بینچ کی تشکیل کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اور میرے ذرائع کے مطابق کہ اس میں بھی حکومت نے ایک انتہائی اہم فیصلہ کیا ہے اپنے اتحادیوں کے ساتھ، اپنے سیاسی لوگوں کے ساتھ، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ 2 آپشنز کبھی بھی نامنظور ہیں۔ نمبر 1،
کہ اگر چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس منیب اختر، جسٹس منصور علی شاہ کا، جسٹس منیب اختر تو کسی گنتی میں ہے ہی نہیں، کیونکہ ان کے بارے میں تو ہر شخص کہتا ہے کہ وہ کنٹروورشل ہیں، لیکن جسٹس منصور علی شاہ کا نام بعض جگہوں سے لیا جا رہا ہے کہ انہیں آئینی بینچ میں شامل ہونا ہوگا، اور سینئر موسٹ جو جج ہونے کی بنیاد پر وہ آئینی بینچ کے سربراہ بن جائیں گے۔ تو اب حکومت نے اگر جسٹس منصور علی شاہ کو اس بینچ میں شامل، چیف جسٹس آف پاکستان ان کا نام نومینیٹ کرتے ہیں یا ان کو ووٹ کرتے ہیں، تو حکومت چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو کہہ دے گی نو، ہم میجورٹی سے جوڈیشل کمیشن اجلاس فیصلہ کرے گا، اور اجلاس جو بھی فیصلہ کرے گا اس فیصلے کی بنیاد پر جو جج چنا جائے گا، اور قوی امکان ہے کہ جسٹس منصور بھی آؤٹ ہو جائیں گے۔ اب ناظرین، کچھ لوگ جو شر پسند ہیں، جو انتشار پسند ہیں، وہ اس بات پر بار بار ایک نام اور فلوٹ کر رہے ہیں، اور وہ یہ نام فلوٹ کر رہے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی کا، کہ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی ہی خود کو آئینی بینچ کا سربراہ کے طور پر لیں گے۔ تو میری رائے میں نے بہت سارے ذرائع سے، بہت سارے حکومتی سورسز سے اس پر بات کی ہے، تو حکومتی سورسز کا کہنا یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ اور جو حکومت نے 26ویں آئینی ترمیم کی تھی، اس کا واحد مقصد ایک تھا کہ فرد واحد چیف جسٹس آف پاکستان، جو ملک کا طاقتور ترین شخصیت مانا جاتا تھا، اور پھر اس طاقتور ترین شخصیت نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا، حکومتیں گرائیں، وزراء کو نااہل کیا، وزراء کو جیل بھیجا، وزراء کو، وزیر اعظم کو گھر بھیجا، اور جو تھی وہ پارٹی بازی میں پڑ گئے جو چیف جسٹس آف پاکستان تھا، اور وہ اتنا طاقتور تھا کہ آج تک کسی بھی چیف جسٹس آف پاکستان کا احتساب نہیں ہو سکا۔ تو اس 26ویں آئینی ترمیم کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اس چیف جسٹس آف پاکستان کے اختیارات کو تقسیم کر دیا جائے، تاکہ وہ مس یوز آف اتھارٹی، مس یوز آف پاور نہ کر سکے۔ تو حکومت اسی سوچ پر، اسی اپروچ پر حکومت کی جانب سے یہ قوی امکان ہے کہ اگر چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی اپنا نام فلوٹ کرتے ہیں، تو ممکنہ طور پر ان کو جو مطلوبہ تعداد ہے اور وہ نہ مل سکے، اور اس بات کا قوی امکان ہے کہ جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال خان بندوخیل اس آئینی بینچ میں شامل ہو جائیں، یا آئینی بینچ کے سربراہ کے طور پر منتخب ہو جائیں۔ اچھا، پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون جس کا میں نے آپ سے کہا ہے، پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے تحت اب یہ بھی کر دیا گیا ہے کہ جو جج اس میں سینئر ترین ہوگا، وہ جج جو ہے وہ اس کمیٹی میں، پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں بھی شامل ہو جائے گا، اور وہ ہی جج جو ہے وہ اس کا سربراہ بھی ہوگا۔ اب اس میں مزید یہ بھی کہا گیا ہے اس قانون کے تحت کہ جناب جو آئینی جو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں، اس کے بعد حکومت کی جانب سے جو نیا پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کا لایا گیا ہے، اس میں جو ایک اور بات کر دی گئی ہے، وہ ہے ایک اور قانون بنایا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی تعداد بھی بڑھا کر 9 سے 12 کر دی گئی ہے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی بہت سارے مقدمات ہیں، وہاں پر بھی یہ مقدمات کے فکس ہونے کے حوالے سے بہت سارے ایشوز آ رہے تھے۔ اب ناظرین، جو تیسرا اہم قانون جو آج قومی اسمبلی سے منظور ہوا ہے، وہ ہے آرمی ایکٹ 1952، ایئر فورس ایکٹ 1952 اور نیول ایکٹ 1952۔ ان میں جو چیف آف دی آرمی سٹاف کی مدت ملازمت کی جو عہدے کی میعاد تھی، وہ پہلے 3 سال تھی، اب اس کو بڑھا کر 5 سال کر دیا گیا ہے۔ تو اس سے ایک چیز یہ ہوگی کہ چیف آف دی آرمی سٹاف کی جو ایکسٹینشن کی باتیں ہو رہی تھیں کہ ایکسٹینشن ملے گی یا نہیں ملے گی، وہ آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گی، اور اس سے اب چیف آف دی آرمی سٹاف عاصم منیر جو ہیں، وہی اگر اللہ کو منظور ہوا، کیونکہ ایک ذات ہم سے اوپر بھی بیٹھی ہے فیصلے کرنے والی، اور تو چیف آف دی آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر اب 5 سال تک چیف آف دی آرمی سٹاف ہوں گے۔ اب حکومت نے جتنے سوالات جو تھے، ان کا جو سوالات اٹھائے جا رہے تھے کچھ لوگوں کی جانب سے، ان تمام سوالات کا آج کے ان قانون سازیوں میں، آج کے ان قوانین میں سب کا جواب دے دیا گیا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی جج انکار کرے گا اس کمیٹی میں بیٹھنے سے، تو اس کا جو نیکسٹ سینئر جج ہوگا اس کو کمیٹی میں شامل کر لیا جائے گا۔ پھر اسی طرح یہ بھی جواب دے دیا گیا کہ اگر پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے بعد اگر جو آئینی بینچ بنے گا، اس کی جو اپیل ہوگی، تو اس کی اپیل اس سے لارجر بینچ میں بنائی جائے گی، یعنی 5 تو پھر 7 ججز کے سامنے اس کی اپیل لگائی جائے گی۔ تو ناظرین، اب اسی وجہ سے ججز کی تعداد بھی بڑھا دی گئی ہے، اور آئینی جو سپریم، اچھا ایک چیز اور بتا دوں کہ آئینی بینچ جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہی بیٹھے گا، یہ بھی چیز واضح ہو گئی ہے، کیونکہ رجسٹرار سپریم کورٹ جو ہے وہ اس آئینی بینچ کو انتظامی امور میں
اور دیگر امور میں سپورٹ کریں گے، اور اس آئینی بینچ کے اندر ہر صوبے کا ایک جج شامل کیا جائے گا۔ ناظرین، کل جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بھی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ کل آئینی بینچ کے حوالے سے کون سی خبر نکلتی ہے۔ یہ تھی آج تک کی انتہائی اہم خبریں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیں۔ ویلاگ کیسا لگا مجھے اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔